मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले की क्लिप में हमने आपको बताया कि गैर मुस्लिम तंजीमें क्या चाहती हैं। सबसे पहली चीज़ ये थी कि वो लोग चाहते हैं कि इस्लाम दब जाए और ये उभरने ना पाए, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी चीज़ जो हमने बताया था वो ये कि चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम से बरगश्ता हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे और हिंदू मज़हब या दीगर मज़ाहिब इख्तियार करके वो ज़िंदगी गुजारें। इसमें उनको थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है। और तीसरी चीज़ हमने बताया था ऐसे अखलाक़ो अतवार का मुसलमानों को खूगर बना देना जिसकी बुनियाद पर वो इस्लाम और कानून इस्लाम की मुताबिक ज़िंदगी ना गुजार सकें। इस नाहिए से अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जहत से वाकई वो कामयाब नज़र आते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो ये गैर मुस्लिम तंजीमें और उनके चढ़ावे में आकर दूसरे गैर मुस्लिम लोग करते हैं, ये क्यों करते हैं। तो अगर हम इस पर गौर करें तो कुरान की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये लोग जो इस तरह का काम इस्लाम या मुसलमानों के बारे में करते हैं या सोचते हैं, उसकी बुनियाद इस्लाम और मजहब इस्लाम से नफ़रत और दुश्मनी है। इसी वजह से ये वक्त बे वक्त निहत्ते मुसलमानों की मॉब लंचिंग करते हैं, मदारिस और मसाजिद को टारगेट करते हैं, बल्कि जो भी चीज़ें इस्लाम और मुसलमान की रहनुमाई करती हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, इस्लाम के मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दिलाती हैं, इन सारी चीज़ों का ये टारगेट करती हैं। बल्कि इससे ज़्यादा जब ये तजावुज़ करते हैं, मज़ीद हद से बढ़ते हैं, तो ये इस्लाम को भी बुरा भला कहते हैं, कुरान को भी बुरा भला कहते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुरा भला कहते हैं, बल्कि गाली देने से गुरेज नहीं करते और अल्लाह ताला को भी गाली देते हैं, जैसा कि आप मीडिया पर सुनते रहते होंगे। इसका असल सबब यही है कि इन तंजीमों को और इनके बहकावे में जो लोग आते हैं उन्हें इस्लाम से दुश्मनी है, मुसलमान से दुश्मनी है और कौम मुस्लिम से नफ़रत है। और ये चीज़ जो इनके अंदर पाई जाती है ये यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को कुरान पाक के ज़रिए 1400 साल पहले ही बता दिया था कि ये जो लोग बुत की इबादत करते हैं या जो यहूद हैं ये मुसलमानों के बहुत सख्त दुश्मन हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, यानी जरूर तुम मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को 1400 साल पहले इनकी दुश्मनी से आगाह कर दिया था और बता दिया था कि ये बहुत सख्त दुश्मन इस्लाम और मुसलमान और जो ईमान लाए हैं ये उनके दुश्मन हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये दुश्मन हैं या नफ़रत फैलाते हैं या नफ़रत रखते हैं तो ये कभी भी इस्लाम का और मुसलमान का और कौम मुस्लिम का भला नहीं चाह सकते। इसी वजह से हर एतबार से ये चाहते हैं कि इस्लाम भी फूले फले ना और मुसलमान भी हर जहत से, ख्वाह तालीम के एतबार से हो, ख्वाह दीन के एतबार से हो, ख्वाह माश के एतबार से हो, हर एतबार से ये मुसलमान को परेशान देखना चाहते हैं और बिल्कुल तरक्की इनकी देखना नहीं चाहते हैं। अब देखिए, अगर हम इनके तरीक़े कार का और कुरान का तकाबुल कर लें तो कुरान हमें बहुत संजीदगी से दावत देता है कि इनके बुतों को या ये जो इनकी इबादत करते हैं मुशरिक लोग, काफिर लोग, गैर मुस्लिम लोग, ये जो बुतों की इबादत करते हैं इनके गाली ना दो। इसके बरखिलाफ गैर मुस्लिम हमारे कुरान को गाली देता है,
اس کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے اسلام کو گالی دیتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اور اسی طرح سے جہاں بھی ممکن ہوتا ہے یہ اس طرح کے غلط جملے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید اس کے برخلاف ہمیں دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے، بماگ دوہل کہتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں ذاتی اور جہالت سے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایک بہترین تربیت دی ہے، قوم مسلم کو ایک بہترین پیغام دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ غیر مسلم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ وہ پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے اور ان کی عظیم نشانیاں اور علامتیں جو ہیں ان کے گالی دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید گالی گلوچ کو پسند نہیں کرتا ہے اور اس طریقہ کار کو بالکل مسلمانوں کو اپنانے سے منع کرتا ہے۔ ہاں البتہ قرآن مجید اس بات کی ضرور دعوت دیتا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلام کی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو اسلام میں آنے کے لیے حکمت اور موعظت اور بہترین جدال کے ذریعے انہیں دعوت دی جائے۔ لیکن قرآن پاک کسی مذہب کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، کسی مذہب کے لیڈر کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے کیا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور سب سے اچھے طریقے کے ذریعہ ان سے مجادلہ کرو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں صحیح طریقے سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ترغیب دلاتا ہے کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے تو اسے اچھے طریقے سے بلاؤ، اچھی طریقے سے جدل و جدال کر کے بلاؤ، اچھی نصیحت کر کے بلاؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے کہیں بھی کسی جگہ بھی دعوت دی ہو یا اس طرح کی بات کہی ہو کہ غیر کے مذہب کو گالی دیا جائے یا غیر کے مذہب کے جو معبودان باطل ہیں ان کو گالی دیا جائے اور اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں سب سے اہم پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جب قرآن نے ہم مسلمانوں کو بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو غیر مسلم تنظیمیں ہیں اور دوسرے کفار ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ واضح ہے کہ انسان جس سے دشمنی کرتا ہے یا جس سے نفرت کرتا ہے وہ کبھی اس کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی اس کی بھلائی نہیں چاہ سکتا۔ شاید بات کوئی ایسا نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ عام طور سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب مسلمانوں کو سترک ہو جانا چاہیے اور معاملات ان کے ساتھ کریں۔ اسلام اس کے ممانعت نہیں کرتا ہے، اس بات سے نہیں روکتا ہے، لیکن آپ ان پر اس طرح سے اعتماد کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنی ذات کو بھول جائیں، اسلام کو بھول جائیں، قانون اسلام کو بھول جائیں۔ اسلام ہرگز آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ لازم ہے کہ ہم اور آپ جب یہ بات قرآن کی روشنی میں واضح طور پر جان گئے تو ہم اپنی طاقت پیدا کریں، اپنی قوت پیدا کریں، خواہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ دین کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ معاش کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ سیاست کے اعتبار سے ہو۔ ہر طرح سے ایک مسلمان کو اپنا پینل، اپنی قوت اور اپنی طاقت بنانی چاہیے تاکہ اپنے پیر پر کھڑے ہو کر ہم اور ہمارا معاشرہ زندگی گزار سکے، کیونکہ یہ غیر جو ہیں اگر آپ ان کے کندھے پر بھروسہ کریں گے تو یہ کندھا کبھی بھی ہٹا لیں گے اور آپ زمین بوس ہو جائیں گے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اعلان میں آپ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے قدم پر، اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے اور اپنا ایک پینل مضبوط بنائیے، ہر اعتبار سے، ہر جگہ میں، ہر میدان میں جائز طریقے سے اس کی کوشش کیجئے تاکہ ہم مضبوط ہوں، ہمارا معاشرہ مضبوط ہو اور ہم مسلمان جیسی زندگی چاہتے ہیں اپنے اعتبار سے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔
اور کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ ہم دباؤ میں آ کر نہ کریں جس کی بنیاد پر ہمارا اسلام ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ہمارے قانون اسلام ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں، یا ہمارے مسلمان بے راہ رو ہو جائیں۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہم نے دکھائیں کہ یہ غیر مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، خاص طور سے ان کی تنظیمیں جو ہیں یہ یقیناً پوری دشمنی کا حق ادا کرتی ہیں، اور ان کے بہکاوے میں آ کر دوسرے لوگ بھی سامنے آتے ہیں، تو اس سے مسلمان کو سترک رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہم نے واضح کیا کہ یہ لوگ گالی دیتے ہیں اسلام کو اور مذہب اسلام کو، قرآن کو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے، ایسا معظم مذہب ہے، یہ کسی مذہب کو یا کسی لیڈر کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ حکمت اور موعظت اور اچھی تربیت کے ذریعے اور اچھے جدال کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور اسلام میں داخل ہونے کی رغبت دلاتا ہے۔ کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو بہرحال مسلمان یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنا پینل بنانے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے اس دو ویڈیو، پہلے پارٹ اور دوسرے پارٹ کے ذریعے واضح ہو گیا کہ غیر مسلم تنظیمیں کیا چاہتی ہیں اور کیوں چاہتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہمارے لیے جو یہ چاہتی ہیں وہ نقصان دہ ہیں، تو اس نقصان کا دفاع کرنے کے لیے اپنی قوم مسلم اور معاشرے کو ان نقصانات سے اور ان پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی ہوں گی، اور میدان عمل میں اتر کر کے اس کو عملی طور پر عملی جامہ پہنا کر سامنے لانا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم بالترتیب اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، اور میدان عمل میں اتر کر کے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہوں، اور یہ غیر مسلم تنظیمیں یا دیگر لوگ جو چاہتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں، اور ہم اپنے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھیں، اور وہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس میں کبھی کامیاب نہ ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ آئندہ سنیں گے تو وہ چیزیں آپ کو مفید ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اسلام کی حفاظت کرے اور ہم سب کو قانون شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام کو اور مسلمانوں کو خائب و خاسر فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔